खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम हो। हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। आइए खुदा के कलाम में से मेरे साथ पहला सामुएल उसका 5वां बाब और 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदा के कलाम में से देखिए। पहला सामुएल 5वां बाब और 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, पर खुदावंद का हाथ अशदूदियों पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा और अशदूद और उसकी नवाही के लोगों को गिलटियों से मारा। और अशदूदियों ने जब ये हाल देखा तो कहने लगे कि इस्राएल के खुदा का संदूक हमारे साथ ना रहे, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह हम पर और हमारे देवता दजोन पर है। सो उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा कर अपने यहाँ जमा किया और कहने लगे, हम इस्राएल के खुदा के संदूक को क्या करें। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए पैसे बरकत है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आए खुदा के कलाम के लिए जोर करता है, जोर करता है। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम सब खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम सब उसकी बंदगी कर रहे हैं जितने जमा। और संडे का दिन जो है इस ज़मीन पर हर मसीही के लिए इंतहाई ज़्यादा खुशी का दिन है। आमीन। और आज के दिन इस ज़मीन पर हर शख्स जो है, हर शख्स जो मसीही है, जिसका ताल्लुक मसीह के साथ है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। बल्कि मैं समझता हूँ कि वो इस दिन का इंतज़ार करता है। यूँ तो हर एक दिन जो है खुदा के लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि हर एक दिन जो है वो खुदा ने बनाया है। हर एक दिन जो है वो खुदा ने बनाया है, लेकिन इतवार का दिन जो है ये हमारे लिए सब दिनों से ज़्यादा अच्छा है, अहम है। आमीन। और आप सब जानते हैं, अक्सर हम इस बात का जिक्र करते रहते हैं, क्योंकि इस दिन संडे के दिन सुबह सवेरे हमारा खुदावंद यीशु मसीह जी उठा था। आमीन हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इतवार के दिन बहुत सारे लोग, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जो संडे है ये सबत नहीं है, ये सबत नहीं। सबत जैसे यहूदियों के लिए अहम होता था, वैसे ही हमारे लिए भी संडे अहम है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर। और हमारे लिए संडे इसलिए अहम है क्योंकि उस दिन जुम्मे को यीशु मसीह को सलीब दी गई, और तीसरे दिन ऑन थर्ड डे यानी संडे मॉर्निंग, संडे के सुबह सवेरे यीशु मसीह जी उठे थे। इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूड है, अहम है। इसकी कदर और कीमत हमारे लिए इसलिए ज़्यादा है। और आप जो लोग नहीं समझते, समझ नहीं पाते, अगर कहीं कोई बात हो रही है सबत, तो बताएं क्यों ये सबत नहीं है और क्यों ये हमारे लिए अहम दिन है। इसलिए हमें, क्योंकि इस दिन यीशु मसीह जी उठा था। हाँ, जैसे यहूदी सबत के दिन को बड़ी अहमियत देते थे, हम भी संडे के दिन को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ये दिन हमारे लिए अहम है। आमीन। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज का ये दिन खुदा ने हमें दिखाया है और आज फिर हम उसकी इबादत कर रहे हैं। और जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है कि खुदावंद का हाथ अशदूदियों पर भारी था और खुदा उन्हें हलाक करने लगा। अशदूदी लोग फिलिस्तीन थे और फिलिस्तीन का एक शहर अशदूद था और अशदूद में रहने वाले अशदूदी थे।
غالباً 4-5 اس کے شہر تھے، نیچے جات بھی ہے، اکرون بھی ہے اور بھی ہے۔ ایک اشدود تھا، اور اشدود کے اندر رہنے والوں کو اشدودی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کراچی میں رہتے ہیں، لاہور لاہوری ہے، سیالکوٹی ہے، اس طرح سے اشدود کے رہنے والے لوگوں کو یہ فلسطینی لوگ تھے۔ اور دراصل یہ حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا کا بندہ ایلی سردار کاہن جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا۔ اس کے بیٹے حفنی اور فنہاس، پتہ ہے سب کو ان کے بارے میں؟ فنہاس اور حفنی، ان کا کیا کردار تھا؟ کیا کرتے تھے؟ وہ ہیکل میں خدمت کرتے تھے، لیکن بدکار تھے، بدی کرتے تھے۔ اور یہ مصیبت جو اسرائیلیوں پر آئی تھی، اسی وجہ سے آئی تھی۔ سمویل نبی چھوٹا ہے، اور اس کے ساتھ خدا نے اسی وقت کلام کر دیا تھا کہ میں، یہ جو دونوں آدمی تھے حفنی اور فنہاس، یہ ایلی سردار کاہن کے بیٹے تھے، اور خدا نے سمویل نبی سے پہلے ہی یہ کلام کر دیا تھا کہ میں اس کے گھرانے کو ختم کر دوں گا، بڑی مصیبت میں ان پر لے کر آؤں گا، اسرائیلیوں پر لاؤں گا۔ اور اس کے پیچھے جب ہم پڑھتے ہیں تو وجہ یہی تھی، لکھا کیونکہ ایلی سردار کاہن کو پتا ہے ان باتوں کا، پر اس نے ٹھیک نہیں کیا ان چیزوں کو، کہ اس کے بیٹے بدکار ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ اس نے، اسے معلوم تھا، وہ جانتا تھا، لیکن بیٹا آگے آ جائیے، یہاں پر آگے بہت جگہ، ہر بندہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے، آگے آ جاؤ۔ خدا نے کہا کہ میں انہیں ہلاک کر دوں گا، اور پھر تب ہوا یہ کہ فلسطینیوں کے درمیان اور ان کے درمیان، اسرائیلیوں کے درمیان جنگ چھڑی ہے، اور اسرائیلی جو ہے یہ ہار گئے ہیں۔ پیچھے لکھا ہوا ہے 4 باب کہ ان کے 4000 مرد جو ہیں وہ قتل کیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ عہد کا جو صندوق ہے اسے آؤ لشکرگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ عہد کا صندوق، یہاں پر عہد کے صندوق کی بات ہم نے پڑھی کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ اشدودیوں کے ہاں لایا گیا، اور خدا انہیں گلٹیوں سے مارنے لگا ہے۔ جب اسرائیلی مار کھا رہے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ عہد کے صندوق کو ہم لشکرگاہ میں لے جاتے ہیں، اور شاید خدا ہماری مدد کرے گا۔ عہد کے صندوق میں کیا تھا؟ کیا تھا عہد کے صندوق؟ خدا کا کلام تھا، 10 احکام تھے۔ عبرانیوں کے خط کے 9 باب میں ذکر ہے، سونے کا ایک مرتبان تھا، اس میں من تھا، اور ہارون کا عصا تھا، اور پھر وہ تختیاں تھیں، یعنی خدا کا کلام تھا جن پر خدا نے کلام لکھا تھا۔ ہارون کا عصا تھا، سونے کا مرتبان تھا جس میں من تھا، اور خروج کی کتاب کے 25ویں باب میں بھی یہ ساری چیزیں ملتی ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا کہ ساری چیزیں ایسے ایسے بنانا، جیسے جب ہیکل بن رہی تھی، اور پھر عہد کا صندوق بنانا، اس میں یہ کرنا وہ کرنا، اور میں وہاں پر تم سے ملاقات کیا کروں گا، یعنی وہاں پر خدا کی حضوری رہتی تھی۔ اور اسی وجہ سے اسی بات کو آگے رکھتے ہوئے جب وہ ہار رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ لشکرگاہ کے اندر ہم عہد کا صندوق لے کر جائیں، کیونکہ عہد کے صندوق پر خدا کی حضوری رہتی، اندر خدا کا کلام ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، یہ لے گئے، لیکن یہ آفت جو ہے، لعنت انہوں نے بلائی ہے خود اپنے اوپر۔ جو پرابلم ان کے اندر تھی، خدا ان پر اس آفت کو لے کر آ رہا تھا، لیکن یہ لشکر کے اندر عہد کے صندوق کو لے گئے، اور لکھا ہے یہاں پر اوپر 4 باب، یہ جب لشکرگاہ میں عہد کا صندوق لے کر آئے ہیں تو بڑی آواز سے چلا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، اسرائیلی للکار رہے ہیں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے 4 باب، اور لکھا ہے کہ اس بات ان کی صدائیں گونج اٹھی ہیں، اور یہ آواز جو ہے ان کی للکارنے کی آواز جو ہے وہ فلسطینیوں نے سنی، اور لکھا ہے وہ ڈرے ہیں، وہ سمجھے ہیں کہ ان کا دیوتا، ان کا خدا جو ہے وہ ان کے بیچ میں اترا ہے، وہ ان کی مدد کرنے کو آیا ہے۔ اب وہ خوف زدہ ہو گئے، لیکن آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اے فلسطینیوں تم مضبوط ہو جاؤ، مردانگی کرو۔ اور پھر آگے لکھا ہے 10ویں آیت میں کہ فلسطی جو ہیں وہ اسرائیل سے لڑے ہیں، لیکن اسرائیل نے شکست کھائی، اور لکھا ہے کہ ان کے 30,000
प्यादे जो है वहाँ खेत आए हैं, यानी मारे गए 30,000 प्यादे। प्यादे समझते जो पैदल सिपाही होते हैं, कुछ घोड़ों पर होते हैं, लेकिन जो प्यादे पैदल चल के लड़ाई करने वाले 30,000 जो है वो खेत आए, यानी हलाक हो गए। इससे पहले 4,000 का जिक्र, क्योंकि खुदा की तरफ से ये आफत आ रही थी। और वजह ये थी इनके अंदर का गुनाह। एली सरदार काहिन के बच्चों के अंदर जो गुनाह पाया जाता था, वो वजह वो थी, इसलिए खुदा का हाथ इन पर भारी रहा, इसराइलियों पर, क्योंकि प्रॉब्लम इनके अंदर है। खुदा खफा है, नाराज है, इसलिए फिलिस्तियों को खुदा इन पर चढ़ाता है और वो इन्हें शिकस्त देते। और फिर आगे लिखा हुआ कि उन्होंने ऐद का संदूक भी इनसे छीन लिया, उन्हें खो दिया, क्योंकि जब इतने मर्द मारे गए तो फिर ये भागे हैं वहां से। ऐद का संदूक भी वहीं पर छोड़ा। और आगे लिखा हुआ है कि फिलिस्तियों ने ऐद का संदूक जो है छीन लिया है और वो अपने वहां पर ले गए। लेकिन अब आगे की बात है, जहां से हमने हवाला पड़ा है उससे ऊपर, अब इसमें कोई शक नहीं कि उस पर खुदा की हजूरी है, उसके अंदर खुदा का कलाम है। और अब जानते हैं कि खुदा के आगे दुनिया की कोई भी चीज जो है वो नहीं ठहर सकती। दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो खुदा की ताकत के आगे ठहर नहीं सकती। दुनिया का कोई भी पावरफुल इंसान, मबूद या देवता जो है वो खुदा के आगे ठहर नहीं सकता। और 5वें बाब की पहली आयत से लिखा कि जब संदूक छीन लिया गया है, लिखा वहां से लेकर गए उसे इब्ने अजर से अशदूद को ले गए। और वहां पर लिखा कि दजोन जो है देवता है इनका, दजोन फलिस्तियों का सबसे बड़ा देवता, दजोन देवता, वहां पर उसके हाथ खुदा के संदूक को रखा गया। और ये देवता जो है इनका सबसे बड़ा देवता है। कोई से फसलों का देवता मानता था, कोई मछली का देवता, इसके मुख्तलिफ नाम रखे गए थे कि इसका देवता है, ये करता। लेकिन ये देवता जो है फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा देवता था। और जब साउल बादशाह को मारा गया था, पहली तवारीख की किताब में जिक्र, जब साउल बादशाह को मारा गया था तो उसका सर काट के इसी के मंदिर में लटकाया गया था, इसी देवता के मंदिर में। फिलिस्तीनियों ने मारा था उसको भी, उसके दोनों बेटों को। तो उसके सर को काट कर दजोन, यहाँ जिसका जिक्र पढ़ रहे हैं, इसके मंदिर में उसके सर को जो है वो लटका दिया गया। यानी ये एक ताकतवर देवता, फिलिस्तियों का ताकतवर देवता है और सबसे बड़ा देवता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि जब ऐद का संदूक जो है वो छीन लिया, फिलिस्तीनियों ने ऐद के संदूक को छीन लिया और वो इसे दजून के घर लाए, दजून देवता के पास उसे रखा। ये बड़ा मशहूर हवाला आपने पहले भी पढ़ा या सुना होगा। ऐद का संदूक जिसमें खुदा का कलाम है, ऐद का संदूक जिस पर खुदा की हजूरी है, इसे दजून देवता के यहाँ ले आए और वहां पर इसे रखा और रखकर फलिस्ती जो है चले गए हैं। और इसके बाद खुदा के कलाम में यहाँ 3री आयत में लिखा कि अगली सुबह जब वो उठे हैं, वहां पर आए हैं जहां पर उन्होंने खुदा के संदूक को रखा, और क्या देखते एक अजीब माजरा जो है वहां पर उन्हें नजर आता। उन्होंने देखा कि दजोन देवता जो है वो खुदावंद के संदूक के आगे जमीन पर गिरा पड़ा। और फिर लिखा किताब उन्होंने दजोन को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। बुद्ध सी ना, वो बुद्ध था। अगली सुबह जब ये आए हैं तो ऐद के संदूक के आगे ये बुद्ध जो है झुका हुआ है, औंधे मुंह पड़ा हुआ, और इन्होंने जल्दी से उसे फिर से सीधा करके उसकी जगह पर नस्ब कर दिया, खड़ा कर दिया। और फिर आगे लिखा हुआ है 4थी आयत से, फिर लिखा हुआ है कि खुदा का संदूक जो है अगली सुबह ये फिर आए
اور کل صبح پھر ایک عجیب بات چلا انہوں نے دیکھا. آگے لکھا کہ دجون جو ہے وہ خداوند کے صندوق کے آگے پھر اوندے منہ زمین پر گرا پڑا اور اس کا جو سر ہے اور اس کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ دہلیز پر کٹی پڑی. پہلے دن جب وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو خدا کے صندوق کے سامنے وہ جھکا ہوا. انہوں نے پھر سیدھا کیا, پھر کھڑا کر کے پھر وہ چلے گئے ہیں. لیکن اگلی صبح پھر جب آئے ہیں تو خدا کا کلام فرماتا ہے, ہم پڑھ رہے ہیں کہ دجون دیوتا جو ان کا طاقتور دیوتا ہے, بڑا معبود ہے, سارے دیوتاؤں میں سے جو بڑا ہے, جو زوراور سمجھا جاتا ہے, طاقتور سمجھا جاتا ہے. اگلی صبح جب فلسطی آتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس سے بھی بری حالت جو ہے وہ دجون کی پائی جاتی ہے. دجون نہ صرف عہد کے صندوق کے آگے گرا پڑا ہے, جھکا پڑا ہے, بلکہ خدا کا کلام فرما رہا ہے, بیان کر رہا ہے کہ اس کا سر جو ہے اس کے اوپر سے الگ ہو گیا ہے, اس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں اور وہ زمین پر گرے پڑے ہیں, پھیلے ہوئے ہیں. وہ ہار گیا ہے, وہ جھک گیا ہے, اس کا سر خدا نے قلم کر دیا ہے, ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا ہے, اس کی اوقات بتا دی گئی ہے اور وہ نیست کر دیا گیا ہے, تباہ کر دیا گیا ہے. اور زندہ خدا کے آگے, اس کے کلام کے آگے وہ گر گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے, جھک گیا ہے, وہ قائم نہیں رہا, وہ کاٹ دیا گیا ہے, وہ ہار گیا ہے. اور اسرائیلیوں کا خدا جو زوراور ہے, پاورفل ہے, وہ فتح مند ہے, وہ جیت گیا ہے اور ان کے خدا کی اوقات سامنے آ گئی ہے اور بڑے اور زندہ خدا کا جلال ظاہر ہو گیا ہے. وہ سراہا جا رہا ہے, وہ دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ وہ زوراور ہے, پاورفل ہے اور ابدی ہے, ازلی ہے اور فاتح خدا ہے. دجون دیوتا خداوند آپ کو برکت دے جو فلسطینیوں کے سارے دیوتاؤں میں سے بڑا ہے. 2 بار تھینک یو. خدا نے اپنے لوگوں کو سزا تو دی ہے ان کے گناہ کی وجہ سے, لیکن خدا کا جو زور ہے, خدا کا جو اختیار ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. سنیں, وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے. وہ بتاتا ہے اس نے اپنے لوگوں کو سزا تو دی ہے, وہ اس بلا کو اپنے اوپر خود لائے. خدا ناراض ہے, لیکن آگے خدا انہیں بتاتا ہے, خدا بتاتا ہے کہ میری قوم جو شکست کھا گئی ہے, ہار گئی ہے, اس کے پیچھے تو کوئی وجہ ہے, لیکن میں آج بھی ان کا خدا ہوں اور میرا زور اور میری پاور جو ہے وہ آج بھی ویسے ہی قائم ہے, وہ آج بھی ویسے ہی زوراور ہے, وہ آج ہی ویسے ہی ہر ایک چیز پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے. ہاللیلویا. دجون دیوتا ایک بار وہ اندھے منہ پڑا ہوا اور دوسری بار جب دوبارہ کھڑا کر کے گئے تو خدا نے اس کے سر کو بھی اس کے اوپر سے الگ کر دیا اور اس کے ہاتھوں کو بھی توڑ دیا ہے. سر ہیڈ ہوتا ہے, کاٹ کر زمین پر گرا پڑا ہوا ہے. ہاتھ, بازو, ہاتھ جن کے اندر زور ہوتی ہے, قوت ہوتی ہے, خدا نے وہ توڑ دیے. خدا جب سامنے آتا ہے, خدا جب اپنا ظاہر کرتا ہے تو زوراوروں کے ہاتھوں کو وہ توڑ دیتا ہے, وہ کاٹ دیتا ہے. بلکہ سر جس کے اندر جو سربراہ ہے, ہیڈ ہے, جس کے اندر فخر اور غرور ہوتا ہے, خدا اسے زمین پر گرا کر سارے فخر کو, زور کو ملیامیٹ کر دیتا ہے, چکنا چور کر دیتا ہے. اور یہی خدا نے یہاں پر کیا, دکھایا. اور اب فلسطی پریشان ہے, ہاں اپنے دیوتاؤں میں سنبھال دے. دیوتا نے انہوں نے پھڑ کے فٹافٹ کھڑا شڑا کیتا ہے, وہ خدا کے آگے گرا پڑا, اس کو پھر نصب کیا. پر اگلی بار خدا نے اس کا اس سے ذرا برا کر کے دکھایا ہے کہ میں زوراور خدا, میں پاورفل ہوں. اور پھر انہوں نے پتہ نہیں اور سیردہ کی کیتا ہوں, ہاتھوں کا پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہو, وہ محض بت تھا.
لیکن خدا زندہ خدا ہے، اور زندہ جو ہے اس کے اندر زندگی ہوتی ہے. جو زندہ ہے وہ موجود ہوتا ہے، جس کے اندر زندگی ہوتی ہے. اور یہ خدا جو سب کا خدا ہے، جو زندہ ہے، اس کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ زندہ خدا ہے بہت ساری جگہوں پر. اور آپ کو پتا ہے جب دانیل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا تھا، دارا بادشاہ نے ڈالا تھا، اور نجائز ہی ڈلوایا گیا. وہ بادشاہ نہیں چاہتا، اسے پتا تھا کہ یہ مرد خدا حقیقی خدا کو مانتا. وہاں پر لکھا، چونکہ بادشاہ نے سائن کر لیے تھے، مجبور تھا، اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتا تھا. اور اگلی صبح کیا ہوا تھا؟ یہاں پر بھی صبح کی بات ہے. اسے لکھا ہے وہاں پر 6 باب کے گال پر بھی حوالہ لکھا ہے کہ اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا ہے. زندہ خدا کی بات کر رہے ہیں، شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا ہے. اور اگلی صبح بادشاہ بڑا کمزور ہے، سوچتا رہا. لکھا ہے کہ نہ اس نے اس رات موسیقی سنی، کھانا بھی نہیں کھایا. اور لکھا ہے کہ وہ بڑا مایوس ہو کر وہاں ماند پر جاتا ہے اور دانیل کو آواز دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ بڑی کمزور آواز ہے. وہاں پر لکھا ہو کہ اس کی آواز بڑی دھیمی ہے. شاید اسے وہ دانیل کے خدا کو جانتا ہے، لیکن شاید وہ لڑکھڑایا ہے، ڈاواڈول. اور لکھا ہے کہ کمزور سی آواز میں وہ دانیل کو پکارتا کہ اے دانیل، زندہ خدا کے بندے. کس کے بندے؟ اے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا قادر ہے؟ کیا تیرا خدا اتنی قوت رکھتا ہے کہ اس نے تجھے ان شیروں سے بچایا ہے یا نہیں؟ اے دانیل، زندہ خدا کے بندے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ دانیل فوراً، دانیل جو ہے جب اس کے کانوں میں بادشاہ کی آواز پڑتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بادشاہ کی آواز. اس نے فوراً پہچانا ہے، سنا. اس کے کانوں میں بادشاہ کی آواز پہنچی ہے اور اس نے جواب دیا ہے. لکھا ہے وہاں پر اے بادشاہ بندہ جیتا رہے. پھر بھی انہیں بات دعا نہیں دیتی، بات دعا نہیں دیتا پہ. خدا کے لوگوں کی پہچان دیکھیں، اندر ماند میں ہے، خستہ حال ہے، لیکن کہہ رہے کہ اے بادشاہ اب تک جیتا رہے. اے بادشاہ میرا خدا، میں نے اس کی نظر میں بھی کوئی گناہ نہیں کیا اور میں تیرا بھی قصوروار نہیں ہوں، مگر سن اے بادشاہ اب تک جیتا رہے. میرا خدا زندہ ہے، میرا خدا حقیقی ہے. میرے خدا کے اندر یہ زور اور یہ قدرت ہے. اس نے اپنے فرشتے کو بھیجا ہے، اس کے فرشتے نے تیرے شیر جو درندے ہیں، جو خونخوار ہیں، جو چیرنے اور پھاڑنے والے ہیں، ان کے منہ کو بند کر دیا ہے، جبڑوں کو بند کر دیا ہے. اور ان کی ضرورت نہیں کہ وہ مجھے ضرر پہنچا سکے، نقصان پہنچا سکے، کیونکہ یہ میرے خدا کا کمال ہے، یہ میرے خدا کی قدرت ہے، کیونکہ میرا خدا زندہ ہے. دانیل کا خدا زندہ ہے. اور بادشاہ خدا مدد قبر کرتی ہے. بادشاہ کہہ رہا ہے دانیل زندہ خدا کے بندو. پتا سے شک اس کے اندر ہو سکتا ہے، وہ لرزہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں بھی خدا، حقیقی خدا جو ہے اس کو لوگ جانتے تھے. اس کی دعائیاں تھی، چونکہ ہر قوم اسے جانتی تھی. لوگ جانتے تھے عبرانیوں کے خدا کو. لوگ جب یہاں پر عہد کے صندوق کو لایا گیا نا، بے شک خدا سزا دے رہا تھا اپنے لوگوں. اور اوپر لکھا ہوا کہ جب وہ للکارنے لگے ہیں لشکر میں، صندوق آ گیا تو فلسطین ڈر گئے. لکھا ہوا اوپر، لکھا وہ ہراساں ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے خدا آ گیا. اور وہ جانتے تھے کہ ان کا خدا بڑا زوراور ہے. یونا کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا. میں کہہ رہا ہوں کہ عبرانیوں کے خدا کی، جو سب کا خدا ہے، زندہ حقیقی خدا، اس کی شروع سے قومیں جو ہے اس کی قدرت کو جانتی تھی. اور آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ ہاں خدا ہے. عقیدہ ایک الگ بات ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہاں خدا ہے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ یونا نبی
جب جہاز میں سو رہا ہے, جب ترسیس کو بھاگ گیا ہے, نینوا کو نہیں گیا, تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ ہاں, وہاں پر بھی جب جو دوسرے لوگ ہیں بت پرست ہیں, جو اپنے اپنے معبودوں کو پکار رہے تھے, اور یہ سویا ہوا تھا, اور اس کو اٹھایا گیا ہے, یونا کو اٹھایا گیا ہے, اور اس سے پوچھا گیا ہے کہ تو کون ہے, اور تو کس دیوتا کو, کس خدا کو مانتا. اور جب اس نے بتایا ہے کہ میں عبرانی ہوں, تو وہ ڈر گئے. وہ جانتے تھے کہ ان کا خدا جو ہے وہ بڑا زوراور ہے, ان کا خدا جو ہے وہ بڑا پاورفل خدا ہے. اور بادشاہ دانیل سے کہہ رہے کہ زندہ خدا کے بندے, وہ جانتے تھے کہ ہم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہیں وہ محض بت ہیں, پر ہاں ان کا خدا, دانیل کا خدا جو ہے وہ زندہ ہے. اور دانیل کہتا ہے کہ ہاں, میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیج کر ان شیروں کے منہ کو بند کر دی. اور آپ کو پتا ہے کہ جنہوں نے سازش کی تھی, جب انہیں پھینکا گیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ پوری طرح وہ زمین پر گرے بھی نہیں, کہ شیروں نے اتوں کیچ کر کے ہڈیاں چھڑیاں توڑ چھڑیاں. آپ کو پتا ہے کہ شیر خون خار درندہ ہے, اور انسان اس کے لیے کچھ بھی نہیں, روٹی کا ٹکڑا, بڑا طاقتور جانور. درندہ ہے وہ جانور تو ٹھیک ہے, درندہ خوفناک خطرناک, لیکن خدا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خدا نے فرشتے کو بھیج کر ان خوفناک درندوں کے منہ کو بند کر دیا. اور یہ وہی خدا ہے جس نے دانیل کے ساتھی جب آگ میں گرائے گئے, جب آگ میں گرائے گئے ہیں 3 لوگ, تو اپنے فرشتے کو بھیجا ہے. اور بادشاہ کی ویندا سے, وہ نبوکدنضر سے, یہ دارا سیدھا منڈا, نبوکدنضر کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا میں سپاہی 3 نے, اور نظر کتنے آ رہے تھے؟ 4. یہ دانیل کے خدا کا کمال تھا, جس نے یہاں بھی فرشتے کے بھیجا ہے, اور اس وقت جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں بھی دانیل کے خدا کا جو زندہ ہے کمال تھا کہ اس نے چوتھی پرسنالٹی کو جس کے بارے میں لکھا ہے, کہتے ہیں میں ایک الہ زادے کو ان کے ساتھ دیکھتا ہوں, مجھے 4 لوگ بھٹی کے اندر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں, میں نے تو 3 پھینکوائے تھے. ارے یہ دانیل کا زندہ خدا ہے جس نے اپنی قوت سے جلتی ہوئی آگ کے اندر اپنے فرشتے کو بھیجا ہے, اور ان تینوں کو بچا لیا ہے, آگ کو آرڈر دیا ہے, اور وہ بجھ گئی ہے. اور لکھا ہے کہ اس آگ نے ان تینوں لوگوں کو ذرا بھی ضرر نہیں پہنچایا, کیونکہ یہ دانیل کے خدا کا کمال ہے جو زندہ ہے. دانیل زندہ خدا کے بندے. وہاں پر جب ان تینوں کو پھکوایا گیا تو وہاں بھی زندہ خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. ہاللیلویا. وہاں پر بھی زندہ خدا جو ہے وہ اترا ہے, اور یہاں پر وہ بوتے ہو دے کے نہ زندہ خدا کو رکھ چھڑے, اور اس صندوق کو رکھ چھڑے, اس صندوق کو رکھا ہے جس پر خدا کی حضوری رہتی ہے, جس کے اندر اس کا کلام ہے, اور اس کے کلام میں 10 حکموں میں کیا لکھا ہوا کہ کسی غیر معبود کی پرستش نہ کرنا. اور جو بہت شد سارے ہوں سارے آئی بہت, زندہ خدا تو ایک ہی ہے. اور زندہ خدا کے صندوق کو جس کے اندر اس کا کلام ہے, جس پر خدا کی حضوری رہتی ہے, جس پر خدا موجود رہتا ہے, انہیں بہت کے رکھ چھڑے, انہیں بہت نو توڑ کے رکھ چھڑے. بدھ کا حال اس نے برا کر دیا. وہ بدھ ہے, وہ کچھ نہیں کر پایا. سمریل کے خدا کے آگے, جسے بڑا دیوتا مانا جاتا ہے, اور آگے دیکھیں کیا ہوا جو حوالہ میں نے پڑھا ہے. انہوں نے پھر کیا کیا, وہاں سے پریشان ہو گئے, پریشان ہے, ہراساں, اور جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے لکھا پھر خدا کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری رہا. لکھا کہ وہ انہیں مارنے لگا, ہلاک کرنے لگا, گلٹیوں سے مارنے لگا. اور آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی کچھ میسج ایسا ہی تھا خروج کی کتاب میں سے, آفتوں پر. اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ مچھر جو ہے, مینڈک جو ہے, معمولی سے کیڑے ہیں, پر خدا جواں سا نا, جوؤں کی بھی آفت آئی تھی, وہاں پر ہم پڑھ رہے تھے کہ خدا کے بندے نے جوئیں پیدا کر لی ڈس سے. خدا نے کہا کہ راکھ خاک پر مار لاٹھی, اور جادوگر جو مصر کے تھے انہوں نے بھی کرنے کی کوشش کیا, وہ نہیں کر سکے. اور جوئیں ہم سیکھ رہے تھے کہ معمولی ہوتی ہے, وہاں پر پھوڑوں کا ذکر ہے, پھوڑوں کے بھی آپ, یہاں پر گلٹیوں کی بات ہوئی. وہاں پر ہم سیکھ رہے تھے اس دن کہ جوئیں اور مینڈک یہ چھوٹے ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, لیکن خدا کے اندر ایسی قوت اور قدرت ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی
بڑے بڑے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی جوئیں جو ہیں وہ مصریوں کے لیے آفت بن گئی ہیں، کیونکہ خدا جو ہے جب وہ فرماتا ہے تو ہر ایک چیز جو ہے اس کے آرڈر کو، حکم کو مانتی ہے اور سنتی ہے، اور جیسا وہ کہتا ہے وہ ویسا ہی کرتی۔ اور چھوٹے کیڑے ان کے لیے مصیبت بن گئے ہیں۔ خدا چھوٹی چیزوں کو بڑے بڑے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اور یہاں پر لکھا خدا اب انہیں گلٹیوں سے مارنے لگا، اور پھر وہ کہنے لگے ہیں، وہ پریشان ہیں، اور ہم لوگ اس آیت میں پڑھا کہ وہ جمع ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کے ساتھ کیا کریں۔ خدا ان پر گلٹیوں کی صورت میں آفت بھیج کر انہیں مارنے لگا، اور پھر نیچے لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا، مشورہ کر رہے ہیں آپس میں کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچا ہے۔ تو جا شہر جات، یہ بھی فلسطینی شہر تھا، جیسے اشدود ہے، اشدودی اوپر پڑا ہے، جات، آپ اپنے شہر جات کو اس کو لے کر گئے، لیکن آگے لکھا ہوا ہے سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے جات میں، اور جب اسے وہاں لے گئے تو یوں ہوا کہ خداوند کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری ہلچل مچ گئی، اور اس نے شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو مارا، اور ان کے گلٹیاں نکلنے لگی۔ اب وہی آفت جو وہاں پر اشدودیوں میں جب جات کے اندر خدا کے صندوق کو لایا گیا ہے، تو وہ والی آفت وہاں ٹرانسفر کر دیا خدا۔ فلسطین یہ لے آئے نے، یہ لے کر تو آ گئے ہیں خداوند کے صندوق کو، پر بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ زندہ خدا کے جتنے صندوق ہوتے خدا